अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और सहाफ़ी में आज मेरे मेहमान एक बड़े सियासी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो हुक्मरान जमात नून लीग के रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं हुकूमती मज़ाकराती टीम के, कि जो अपोजिशन जमात PTI के साथ इस वक्त मज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तमाम नज़रें जो हैं इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर लगी हैं, और लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। तो आप इन मुज़ाकरात को कामयाब होता देख रहे हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए, हम लोग जो बैठे हैं तो यकीनन इसी तवक्को के साथ बैठे हैं कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी हद तक, जहाँ तक भी मुमकिन है, कामयाबी से हमकिनार हों। देखिए, कोई मुतालबा जब एक तरफ से आता है, दूसरी जमात का एक मौक़िफ़ होता है, दोनों में ख़ासा फ़ासला होता है, फिर मुज़ाकरात का अमल उनको आहिस्ता आहिस्ता करीब तर लाता है। कुछ एक फ़रीक छोड़ता है, कुछ दूसरा फ़रीक छोड़ता है, फिर एक मिडल ग्राउंड तय होती है। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है, इसी स्पिरिट के तहत वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है, इसमें सारी इत्तेहादी जमातों को शामिल किया है, और हम यकीनन ये चाहेंगे कि जो आपने कहा कि अवाम की तवक्कुआत हैं कि हम उन तवक्कुआत पे पूरा उतरें, और मुल्क जो है किसी तरह की ये जो कशमकश चलती रहती है, और जो हमारे उमूमी मामलात होते हैं, कौमी और मुल्की और अवामी, उन पे असरअंदाज होते रहते हैं, तो हम इस आशोब से निकले। हम बड़ी संजीदगी के साथ ये कोशिश इंशाअल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं कि ये कोशिश संजीदगी के साथ हो रही है। आप भी एक मंजे हुए सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, एक्सक्यूज़ मी। अपने सियासी हरीफ से ये कहना कि जो आपका मुतालबा है लिख कर दें, और वो मुतालबात भी गिने चुने हैं, बल्कि अब तो एक ही मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए, तो ये अपने मुखालफिन से नाक से लकीरें निकलवाने की क्या ज़रूरत है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मुझे थोड़ी सी तफसील आपको बताना पड़ेगी। एक तो जो अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर बड़े क्रूशल मुज़ाकरात होते रहे हैं, भुट्टो साहब के दरमियान और PNA के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उससे भी पहले अयूब खान साहब के साथ मुज़ाकरात होते रहे, जिसमें मुजीब साहब को भी, मुजीबुर रहमान को भी ला के बिठाया गया। बाद में भी मुज़ाकरात हमारे भी हुए 2014 में जब इमरान खान साहब धरना लेके वहाँ बैठे हुए थे। तो हर दफ़ा एक तहरीर होती थी और उससे बाद मामला आगे चलता है। ऐसे नहीं है कि हवा में हमने कह दिया और दूसरे फरीक पे छोड़ दिया जी कि जाओ तुम जो मर्जी करो, ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब हमारी पहली मीटिंग हुई है 23 दिसंबर को, तो उसमें जब उन्होंने कहा जी कि हमारे ये मुतालबात हैं, और हमारी तरफ से ये कहा गया कि जी बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने जो मुतालबात हैं उनकी नोक पलक बगौर देख के ठीक करके ब्लैक एंड वाइट में ले आएँ, ताकि हम आपस में तकसीम करें। 7 जमातें हैं, वो लेके मसवदा अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएं, वकला के पास जाएं, और मुशावरत का अमल हो सके, ज़ुबानी कलामी नहीं। कल कोई ऐसी बात हो गई तो आप ये कहेंगे जी कि हमने तो ये कहा था, आपने इसको कैटरफारी नहीं किया। हम ये कहेंगे जी कि नहीं, आपने ये नहीं कहा था। तो वो झगड़ा लिखत पढ़त एक उसूली बात होती है, सियासत में भी और हमारे दीन में भी। तो अगर वो ये कहते जी कि हम किसी तौर आपको लिख के नहीं देंगे, आपको इसी पे इत्तफाक करना पड़ेगा, तो हम कर लेते। उन्होंने बड़ा हैप्पीली कहा कि जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तहरीर होनी चाहिए आपके सामने और हम तहरीर लेके आएंगे। मैंने कहा जी कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको अपने मुश्तरका एलामिया में शामिल कर लें। उन्होंने कहा बखुशी कर लें। वो हमने कर लिया। फिर वो बाहर गए और बाहर मीडिया से भी उन्होंने यही बात कही कि जी हमने आज तय किया है कि हम मुतालबात तहरीरी तौर पे लें। इस पर कोई इख्तलाफ किसी मरहले पे था ही नहीं, ना कोई नाक का मसला है ना कोई लकीरों का मसला है, ये हम दोनों का एग्रीमेंट था। और इसमें ना हमने कोई जबर किया है उन पे, ना उन्हें किसी मजबूरी का से शिकार किया। दूसरी मीटिंग में भी यही हुआ, जो 2 जनवरी को मीटिंग हुई, उसमें अगेन जब ये कहा गया जी कि आप लाए हैं कोई चीज़, तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा जी कि हम नहीं देंगे,
انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کی گنجائش ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو تحریری طور پہ دے دیں گے۔ چلیں، تو اس پہ کوئی اختلاف کسی مرحلے پہ رہا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مطالبات تحریری طور پہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کو دیے جائیں گے، بعد میں ان کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا سیاسی طور پہ NRO کے مطالبے کے حوالے سے کوئی آپ کی طرف سے الزام نہیں لگایا جائے گا کہ یہ ہم سے NRO مانگ رہے تھے، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوگی آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے اور میں کمیٹی کے ترجمان کے حوالے سے، ہم نے کسی مرحلے پہ یہ بات نہیں کہی، کمیٹی کے کسی ممبر نے بھی کبھی نہیں کہی، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہی نہیں ہے۔ باقی سیاست کا جو میدان ہے وہ بہت کھولا ہے، اس میں نہ آپ اپنے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں کہنی، نہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں جی کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی، لیکن ہم آفیشلی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو کمیٹی ہے وہ اس کو کسی طریقے سے بھی نیگیٹو انداز میں ایکسپلائٹ نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی مطالبات ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہونی چاہیے، تو اگر ایک فریق تحریری طور پہ دے رہا ہے تو کیا آپ کی طرف سے بھی کوئی تحریری مطالبات ہوں گے یا آپ کی طرف سے زبانی مطالبات بھی نہیں ہوں گے؟ جی متی اللہ جان صاحب، ہماری طرف سے فی الحال کوئی مطالبہ ان کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی تھی، لیکن ہم نے یہی طے کیا کہ ہم ان کے مطالبات آنے تک کوئی مطالبہ اپنی طرف سے نہیں رکھیں گے۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کو معطل کر دیں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی ڈیمیجنگ ٹویٹس نہ دیں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ سوشل میڈیا کو ذرا کنٹرول کر لیں، ہم نے کچھ نہیں، کوئی مطالبہ ہی نہیں رکھا ہم نے۔ جو دونوں میٹنگز ہوئی ان میں بالکل ہمارے کسی ممبر نے یہ باتیں نہیں کہی۔ دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ہماری طرف سے بھی مطالبات ہو سکتے ہیں، مطالبات کے بارے میں تو ہم نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ہوگا ان سے۔ جو ہم چاہیں گے کہ وہ مطالبہ لے کے آئیں تو ہم بھی اس کے جواب میں کوئی مطالبہ لے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم کچھ تجاویز مرتب کر سکتے ہیں پہلے اپنی کمیٹی کے اندر اور پھر ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں تجاویز، میں مطالبات نہیں کہہ رہا۔ وہ تجاویز کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم بالکل پاکستان اورینٹڈ بات کریں گے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی چل رہی ہے، اکانومی کے مسائل چل رہے ہیں، دیگر بہت سے معاملات ہیں، جلسے جلوس میں ہم اتفاق نہیں کرتے کہ کیسے ہونے چاہیے، کیوں کر ہونے چاہیے، تو ان میں کوئی ہم آپس میں ایک معاہدہ یا ضابطہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ تجاویز اس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ہم کوئی مطالبہ باضابطہ لے کے پی ٹی آئی کے پاس نہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے مفاد میں پی ٹی آئی بھی تو کوئی تجاویز دے سکتی ہے جو ان تحریری مطالبات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، آپ یہ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں، انہوں نے فی الحال کسی تجویز کا نہ تو ذکر کیا ہے میڈیا کے اوپر، نہ کسی ٹاک شو میں کیا ہے، نہ کسی فارمل پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ وہ اپنے دو مطالبات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، دو ہی مطالبات ہیں اور دو ہی ہیں اور دو ہی ہیں۔ وہ دونوں اب آپ میں تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی تجویز کا نہ ذکر کیا، نہ حوالہ دیا، نہ خواہش ظاہر کی، لیکن ان کو یہ استحقاق حاصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ دو مطالبات دے دیں گے تو اس کے بعد وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے یا وہ کوئی تجویز ہی نہیں دے سکتے یا وہ کسی سٹیج پہ چاہیں تو کوئی ایڈیشنل مطالبہ نہیں دے سکتے۔ ان کو اس کا استحقاق حاصل ہے، ان پہ کوئی پابندی نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے فی الحال، اور آگے چل کے بھی ہم کسی مطالبے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کچھ تجاویز دے سکتے ہیں، ان تجاویز پہ وہ اپنی جوابی تجاویز دے سکتے ہیں، تو تجاویز کے اوپر بھی گفتگو اسی طرح ہوگی جس طرح ان کے مطالبات پہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے یا پھر تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈروں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا جو مطالبہ کہیں یا تجویز کہیں،
تو یہ کوئی قانونی طور پہ اتنا ناممکن تو نہیں ہے، کیونکہ مقدمات میں سرکار کے وکیل پیش ہوتے ہیں، اور ماضی میں بھی سرکار مقدمات واپس لیتی رہی ہے بہت سے معاملات میں۔ آپ نے حوالہ دیا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کا، آپ نے حوالہ دیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو بھٹو اور پی این اے کے مذاکرات ہوتے رہے۔ تو یہ مقدمات تو آئے روز ختم ہوتے ہیں، یہ احتجاج میں جو سینکڑوں لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، وہ رہا کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ قانونی طور پہ ناممکن ہے کہ اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیے، اس سٹیج پہ مطیع اللہ جان صاحب ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیز ناممکن ہے۔ اگر ہم اسے ناممکن سمجھتے تو ہم اس تیسرے راؤنڈ میں جانے سے پہلے ہی کہہ دیتے جی کہ اگر یہی دو مطالبات ہیں تو یہ ناممکنات میں سے ہیں، ہم ان پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے ایسی بات نہیں کہی ہے، ہم ناممکنات میں سے بھی نہیں کہہ رہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس حد تک بھی جا سکتے ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے یا ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کہیں مشکل ہمیں پیش آتی ہے تو ہم ان سے بھی رہنمائی لیں گے۔ وہ بھی حکومت میں رہے ہیں، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی یہ طریقے ہیں، ان طریقوں پہ آپ کام کر کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور پھر اس کے اندر آئینی قانونی نکات آئیں گے اور بہت سی چیزیں آئیں گی۔ ہمیں آج بھی ایک دو بڑے منجے ہوئے جو ہمارے سینٹ کے اندر قانون دان ہیں، میں ان سے گفتگو کرتا رہا جی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہم فارملی بھی اپنے وکلا کو بٹھائیں گے اور دیکھیں گے۔ ہم اس وقت نہیں کہہ رہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو نہیں ہو سکتا اس کو ہو سکتا ہے میں کیسے بدلیں، اور جو بالکل واقعی نہیں ہو سکتا وہ ان کو کیسے باور کرائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مذاکرات کے اندر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ سینیٹر صاحب، یہ مذاکرات تو ایک سیاسی عمل ہے، کیا ان مذاکرات میں فوج کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیں، سیاسی عمل اور فوجی عمل یا کسی اور فریق کا عمل یا عدلیہ کا عمل، مجھے ان تفصیلات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر ہم کسی چیز پہ کسی ٹھوس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو زمین کی حقیقتیں ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان جو آئین کے منافی بھی ہو سکتے ہیں، بار معذرت کے ساتھ زمینی حقائق سے مراد وہ آئین کے منافی بھی ہو سکتے ہیں۔ زمینی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، وہ اب تک بڑے تسلسل سے کہتے رہے ہیں نا کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے، یہ بے اختیار ہیں، یہ کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ درست کہتے یہ پپٹ ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے بھی خان صاحب جی وہ درست کہتے تھے، اس کا مطلب ہے زمینی حقائق جو آپ بھی مان رہے ہیں۔ میری بات اگر پوری ہونے دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں، ہم پپٹ ہیں۔ 4 دن پہلے خان صاحب نے ایک ٹویٹ میں ہمیں ہمارے وزیر اعظم کو اردلی قرار دیا، تو یہ چیزیں وہ کہتے رہے ہیں۔ اب وہ ان ساری چیزوں سے مایوس ہو کے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ ہم نے تو نہیں کہا ہے، ان سے پوچھئے کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسی دروازے پہ دستک دینے جائیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، تو وہ دروازہ ان کو آئین کی، قانون کی، روایات کی، جمہوریت کی کون سی شک اجازت دیتی تھی؟ اگر ان کے لیے یہ روا ہے، میں نے تو زمینی حقیقت کی بات کی ہے۔ زمینی حقیقت کا مراد یہ ہے کہ ہم تمام ان سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں ضرور لیں گے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، جو اس معاہدے کو جو ہمارے درمیان ہوگا، دونوں کے درمیان ہوگا، اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہماری معاونت کر سکتے ہیں یا اس کو واقعی پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہر وہ ادارہ جو پاکستان کے اندر ہے اور وہ شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ فوج کا نام آپ شاید اس انداز میں لے رہے ہیں جیسے یہ کوئی
पाकिस्तान से बाहर का इदारा है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के मामलात से दिलचस्पी है उसको, और पहले भी रही है, माजी में रही है। उसे दाखिली तहफ़्फ़ुज़ात की भी आईनी गुंजाइश है उसके पास, सरहदी दिफा की भी गुंजाइश है। तो हम ऐसे मामलों पे जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ उसके अपने इदारे से भी है 9 मई का, उस पर हम एक कमीशन बनाने जा रहे हैं या बनाते हैं और उसके अमल दरामद कराते हैं, तो क्या वो उसका स्टेक होल्डर नहीं होगी? ठीक है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका तो कोई रोल नहीं है इस तमाम मामले में। देखिए, जो भी किसी सियासी जमात के अंदर बैठा हुआ है उसका रोल है या नहीं है, वो कमेंट कर रहा है, हमारी तरफ से भी कर रहा है, उनकी तरफ से भी उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा वो लोग बोलते हैं जो कमेटी के रुकन नहीं है। लिहाजा इसको हमने मतीउल्लाह जान पहली मीटिंग में तय किया था कि बाहर की ये जो हरकियात हैं, चाहे वो प्रेस टॉक है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का ताना है, चाहे वो कोई अदालती फैसला है, हम उसका असर कबूल किए बगैर अपने रास्ते पे चलेंगे। हम दोनों के दरमियान तय है। ठीक ठीक। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी आज प्रोग्राम सहाफ़ी में हमारे ख़ास मेहमान। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, बज़ाहिर आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, ये कोई सिविलियन बालादस्त और आइन के ऐन मुताबिक ये निज़ाम नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर मुज़ाकरात के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो फ़ौज है? देखें, आप मामले को एक दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं डी ट्रैक हो जाऊं और मुज़ाकरात का जो अमल है उसके अंदर से एक नई शाख निकाल के मुज़ाकराती अमल के लिए कोई डिफ़िकल्टीज़ पैदा करूं। कोई ऐसी बात है जिससे डी ट्रैक हो सकता है? हम नहीं, आप मुझे अपने उस पे रहने दें जो हमारा मौजू है, और हमारा मौजू ये है मुज़ाकरात के हवाले से मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा हूँ मतीउल्लाह, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे अवामिल को मैं बीच में ले आऊँ तर्जुमान होने के नाते जो मुज़ाकरात के लिए कोई एक जुमला भी मेरा उसकी राह खोटी कर दे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आपसे कि हम बिल्कुल उसी मौजू पे रहें जो मेरे और आपके दरमियान एक तरह से तयशुदा है। चलें, तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं आपकी हुकूमत के ही मुशीर हैं, उन्होंने भी कुछ बात की थी तकरीबन ऐसी ही जैसे आप कह रहे हैं, तो उनको सुन लेते हैं। अगर वैसे कुछ नहीं हो रहा तो सेनेटर साहब, आप राना सनाउल्लाह की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि शायद हुकूमत की इतनी बसात नहीं है जितने PTI मुतालबात कर रही है? राना साहब माशाअल्लाह मजे हुए सियासतदान हैं। मैं भी ये बात कह चुका हूँ कि जो PTI के मुतालबात हैं वो कोई उमूमी नौयत के नहीं हैं कि जी फ़लाँ फैसिलिटेशन कर दी जाए, या हमारा कमरा बदल दिया जाए, या हमारे पंखे ज़्यादा कर दिए जाएँ, या AC बेहतर कर दिए जाए। ऐसे नहीं है। ये बड़े बुनियादी नौयत के और बड़े भारी भरकम मुतालबात हैं। उनके तमाम असीरों को रिहा करना बशमूल खान साहब, और फिर 2 कमीशन बनाना उन मामलात के ऊपर जो ऑलरेडी अदालतों में चल रहे हैं। तो ये भारी भरकम मुतालबात हैं, लेकिन हम अगर बैठे हैं तो हम ये चाहते हैं कि इन भारी भरकम मुतालबात में जितनी मदद हमारी हो सकती है, जितना हम उनको फैसिलिटी देखें ना, वो अगर हमारे पास आए हैं ये जानते हुए और वो ये कहते हुए, और अब भी कहते हैं, कल भी कह रहे थे कि ये बेइख्तियार है, लेकिन बेइख्तियारों के पास आने का इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। अब इन बेइख्तियारों का काम है कि अपनी बेइख्तियारी को पेश नज़र रखते हुए जितना भी इनका अगर छोटा मोटा रत्ती बराबर तोला मासा जो इख्तियार है इनका, उसको बरूए कार लाएं एक अच्छे मकसद के लिए। हम बहुत सी चीज़ें शायद ना कर सकें, लेकिन हम वज़ीर आज़म से भी इल्तमास कर सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से कर सकते हैं, और जो जिन हलकों की तरफ आप इशारा करते हैं वो भी इन सारी चीज़ों को देख लेंगे तो हम जितना हमारी बिसात है वो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल
بظاہر عرفان صدیقی صاحب پی ٹی آئی جو بات کر رہی تھی شروع سے لے کے آج تک آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے پی ٹی آئی کو، مگر حالات کی اس نزاکت میں کیا وجہ ہے کہ عدالتی کمیشن جو ہیں وہ بننا مشکل کام ہے؟ اگر آپ کی طرف سے تو میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھا جائے، لیکن بظاہر آپ سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو۔ لیکن جو 26 نومبر کو مثال کے طور پہ واقعہ ہوا، گولیاں بھی چلی، تو کیا اس کے اوپر عدالتی کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیے، میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر میں یہ کہہ دوں نہیں بننا چاہیے تو پھر مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنی اگر کمیٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ نہیں بننا چاہیے تو بات ختم ہو گئی نا۔ پھر وہ کہہ دیں گے جی کہ یہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں نہیں بننا چاہیے، تو مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ پھر تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تحریری مطالبات بھی کیوں کریں جب نہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ہم کسی چیز پہ نہ نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنا انشاءاللہ پوری مشق کریں گے، ہم دیکھیں گے پاکستان کی پوری ہسٹری کو دیکھیں گے، کب کن کن بنیادوں پہ جوڈیشل کمیشن بنے ہیں، کن کن انوائرمنٹس کے اندر بنے ہیں، ان کے کیا نتائج نکلے ہیں، ان نتائج کا کتنا اثر پڑا ہے، قبول کیا گیا ہے نہیں۔ ہم نے آلریڈی یہ کام شروع کر دیا، ہم ریسرچ ورک کر رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انہیں کہیں جی کہ دیکھیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کمیشن پہلے بھی بنتے رہے ہیں، لیکن کس طرح بنتے رہے یہ ساری چیز ہم خود بھی پڑھیں گے اور ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ یہ آپ کی بات تو درست ہے، کمیشن پہلے بھی بنتے رہے۔ حامد میر کمیشن بنا، اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ حیات اللہ خان کمیشن بنا، رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک قوم کے سامنے نہیں رکھی گئی۔ تو آپ کی بات تو درست ہے، شاید یہ تلخ حقیقت ہے نا۔ جی یہی تلخ حقیقت ہے مطیع اللہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ویسے بھی رپورٹ آ جانے کے بعد بھی جو آئین و قانون ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ریکمنڈیٹری حیثیت تو ضرور ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے کہ ان کے فیصلے پہ عمل کرے۔ عدالت کہے جی کہ اس کو پھینک دو تو وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے تحقیقات ہونی نہیں چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک حوالے دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ہرگز نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کمیشن دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کہ جی ہونی چاہیے، تو بھی اگر عدالت کہتی ہے جی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مقدمے چل رہے ہیں، تو ہم کیا کر لیں گے پھر؟ وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ میں یہ کہ آپ نے خود کہا ہے نا کہ یہ کمیشن بنے ہیں، لیکن ان کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن اگر بنے پرپسفل ہو، ریزلٹ اورینٹڈ ہو، اور اس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں ہم آپس میں طے کریں کہ بائنڈنگ نہ صحیح، لیکن اگر کوئی کمیشن یہ بات کرتا ہے تو مل جل کے اس پہ عمل درآمد کا کوئی میکنزم وضع کریں گے۔ یہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو ہے تقریباً اب 4 مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ملتوی ہوا، اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا، تو اس کا کوئی مذاکرات سے تعلق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بار ملتوی ہوا ہے؟ اور کیا حکومت بھی اس تاخیر کی مذمت کرتی ہے، یہ جس طریقے سے عدلیہ کی طرف سے اس فیصلے کے اعلان میں تاخیر کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہم عدلیہ کے کسی فیصلے کی مذمت نہیں کرتے، نہ اس کے کسی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ بعض فیصلے اس لیے تاخیر سے ہوئے کہ 10 بار، 20 بار، 30 بار آپ کو بلایا گیا، آپ نہیں آئے، آپ نے استثناء لے لیا، بیماری کی وجہ سے لے لیا، کسی وجہ سے لے لیا، تو تاخیر کی تمام تر ذمہ داری کسی ایک فریق پہ ہم نہیں ڈال سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں پہلے بھی ہماری گرین لائن کا جو کیس ہے لاہور میں جو بنی تھی شہباز صاحب کی، اس کی 1 سال تک فیصلہ محفوظ رہا تھا، 1 سال بعد فیصلہ سنایا گیا تھا، اور اس لیے کہ انتخابات کے قریب جا کے ہم سنائیں گے تاکہ اس کی وہ آرنج لائن مکمل نہ ہو اور انتخابات میں اس کے حق میں رائے عامہ نہ جائے۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں نا، تو اب بھی ہونے چاہیے۔ ہم نے اس وقت بھی کیا مذمت کی تھی؟ عدالتی فیصلے تو اب بھی ہونے چاہیے۔ جی نہیں، اب نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو ایک پریکٹس ہے آپ کے ہاں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے نا۔ فیصلوں کی تاریخ بھی آتی ہے، ملتوی بھی ہو جاتے ہیں، سال 1.5 سال بعد۔ اب آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں 20 کیس آپ کو نکال کے دے دوں گا۔ فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اور 1.5 سال اس کی اعلان نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کسی ایک 190 ملین پاؤنڈ کے کیس پہ فوکس ہو کے بات کریں گے تو انصاف نہیں ہوگا نا۔ ویسے اس 190 ملین پاؤنڈ کے اندر تو
اس سارے جھگڑے کا آغاز ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اونے پونے داموں ملیر کی زمین جو ہے ملک ریاض کو دینے سے ہوا تھا، تو صرف ایک سیاستدان کے اوپر اتنا فوکس کیوں ہے اس کیس میں؟ دیگر ملزمان کدھر ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں اس تحقیق سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوں۔ یہ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جی جو این سی اے ہے برطانیہ کی، اس نے سراغ لگایا کسی اکاؤنٹس کے ذریعے سے کہ یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس پہ ایک ورڈکٹ آیا اس کا، وہ پیسہ یہاں آ گیا، یہاں سے وہ پیسہ پھر اسی اے پرسن کی جیب میں چلا گیا، اے پرسن کی دوسری جیب سے کوئی 450 ایکڑ زمین لی گئی۔ یہ ہے کیس ہماری نظر میں، اب اس کا فیصلہ کل آنے والا ہے، اس پہ ہم کیا بات کریں۔ چلیں ہوپ فلی کل آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ارفان صدیقی۔ ویلکم بیک۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، آپ نے حکومت کے زمینی حقائق کا حوالہ تو دے دیا، مگر عدلیہ جوڈیشل کمیشن جو 26ویں یعنی ترمیم کے تحت بنا ہے، پہلے ہی اس کے بعد حکومت کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کی بے بسی کی بھی ایک مثال سامنے آئی ہے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور ان پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ تو یہ اس بے بسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں مجھ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ بے بس ہو گئی ہے یا کسی کے قبضہ قدرت میں چلی گئی ہے۔ آپ کا موقف ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرا یہ تبصرہ اور تجزیہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر چیئرمین نے جاری کیا، بالکل مجھے اگر موقع ملتا سینٹ کے اندر تو میں وہاں بھی کہتا کہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی رولنگ کا اور پروڈکشن آرڈر کا احترام کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے احترام کا مسئلہ ہے، کسی فرد کا نہیں ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے تھا، یہ میری رائے ہے، اور مجھے اس کے اظہار میں کوئی باک نہیں ہے کہ اچھی روایات اگر ماضی میں بری روایات رہی ہیں تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ روایات آئندہ بھی جاری رہیں۔ آخر ہم ہی لوگوں نے ماضی کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو مٹانا ہے اور نئی روایات ڈالنے۔ میں کہوں جی کہ مجھے قرارداری میں پکڑ کے ہتکڑی ڈال کے ایک 10x10 کی جہاں 6 قیدی پڑے تھے وہاں ڈال دیا تھا، تو ان کو بھی ڈالو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو غلط اور گندی باتیں ہو چکی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے آگے بڑھیں، اور میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کی جو رولنگ تھی یا ان کا جو پروڈکشن آرڈرز ہے یہ ان کی ذاتی حیثیت میں نہیں تھا، ایک سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے تھا، اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سینیٹر صاحب، آپ کے اپنے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فلور آف دا سینٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ معاملہ مذاکراتی کمیٹی میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ معاملہ آتا ہے، ہم تو سٹرکٹلی ابھی فی الحال انہی دو چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی پبلکلی کہہ رہی ہے اور لکھ کے بھی ہوپ فلی کل لائے گی، کیونکہ اگر ڈے ٹو ڈے جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم نتھی کرتے چلے جائے تو کام ذرا مشکل ہو جائے گا، میری ذاتی رائے میں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی میں آ سکتا ہے یہ معاملہ؟ چیزوں پہ نہیں آنے میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کوئی قدغن نہیں ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی پہ، کہ ان دو جو مطالبات ہیں ان کو ہمارے سامنے لانے کے بعد اس کا مطالبات پیش کرنے کا حق ختم ہو جائے گا، یا وہ کوئی چیز لا نہیں سکے گی یا وہ کوئی تجویز نہیں دے۔ یہ تو میں پہلے واضح کر چکا ہوں، بالکل آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ سینٹ چیئرمین کے آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ پارلیمنٹ کے استحقاق اور عزت اور وقار کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ماضی میں کوئی ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بیچارے تڑپتے رہے ہیں، پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوا ان کا، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو نمونہ بنائیں اور مثال بنائیں، ہمیں اپنی مثال قائم کرنی چاہیے۔ ماضی میں تو سینیٹر صاحب بہت کچھ ہوا، سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، پارلیمنٹ میں اسلام آباد پولیس نے گھس کر گھسیٹ کے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا، باہر نکالا۔ کیا ہوا ابھی تک؟ سینٹ کے آپ رکن ہیں، خفیہ کیمروں کے معاملے پہ کیا ہوا؟
وہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا، نہ میں کسی تحقیقات میں شامل تھا. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو بالکل اجتماعی سی بات کی ہے کہ ہر طرح کی غلط روایت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ہمیں مل جل کے یہ کرنا چاہیے. بطور پارلیمنٹیرین جو جس طرح اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ کی عمارت میں گھس کے گرفتار کیا، ان کی بے حرمتی کی، اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور کیا کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اب میں ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن میں سینٹ کے اندر میں نے کھڑے ہو کے جو اپنا موقف دینا تھا میں نے دیا تھا، اور میں نے بارہا ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب کو جب پکڑا گیا اور ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا اور ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، میں شاہ محمود قریشی کے بارے میں برملا کہتا ہوں سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے، بھئی کیوں ڈالتے ہو ہتھکڑیاں، کیا وہ بھاگ جائیں گے؟ تو جو غلط چیزیں ہیں غلط ہیں، وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں. اگر ہماری حکومت کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں تو میں اس لیے ان کی تائید کروں کہ جی چلو ہماری حکومت ہے تو اس لیے جو غلط کام ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں ہونا چاہیے نا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. میں اس کو نمونہ یا اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنانا، نمونہ تقلید نہیں بنانا چاہتا کہ ہم بھی وہی کچھ کریں. ٹھیک، کیا فائدہ ہے بھئی آپ کپڑے ڈالتے ہو منہ پہ، ہتھکڑیاں لگاتے ہو، گھنٹوں گاڑی میں بٹھائے رکھتے ہو، یہ ان چیزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سینیٹر صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ زمینی حقائق نے یا زمینی مخلوق نے نواز شریف صاحب جو 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم ہیں ان کو سیاسی طور پہ OSD کر دیا ہے، ان کو مائنس کر دیا ہے. کہاں ہیں نواز شریف صاحب؟ وہ کیوں نہیں اتنے اہم قومی اور سیاسی معاملات کے اوپر باقاعدگی سے عوام کو اعتماد میں لیتے؟ یہ انتہائی بے خبری کی دلیل ہے، اور جو آپ جیسے صحافی سے توقع نہیں ہے کہ انہوں نے بے اثر کر دیا ہے. میں بہت سی اندر کی باتیں جانتا ہوں، معلومات ہیں میرے پاس، اور میری باتیں گائے گائے آپ کے سامنے آتی رہی ہیں. اور میں نے جب یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے الیکشن سے 2 ماہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے، میں آن ریکارڈ ہوں، یہ میرے انٹرویوز چل چکے ہیں. لہٰذا مجھ سے آپ نہ پوچھیں کیونکہ مجھے سب حالات کی خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ الیکشن سے 2 دن پہلے جو وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات چھپواتی رہی میڈیا میں، وہ عوام سے جھوٹ بولتی رہی. وہ اس جماعت کو خبر ہی نہیں تھی، اس جماعت کو ہرگز یہ خبر نہیں تھی کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے. اچھا، اور وہ اشتہارات کے باوجود بھی آپ لوگوں نے کوئی وضاحت نہیں کی عوام کے سامنے؟ یہ کیا وضاحت ہونی ہے متی اللہ جان؟ اس پہ کیا کہتے ہیں ہم؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ مثلاً آپ میری جگہ ہوتے کیا کہتے ہیں؟ آپ وضاحت کرتے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک غلط بیانی تھی، آپ مانتے ہیں؟ سیاست کے کھیل میں یہ ساری چیزیں، میری جان، سیاست میں یہ کوئی ایسے گناہ کبیرہ نہیں ہیں جن کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اشتہار لگایا تھا اور وہ وزیر اعظم نہیں بنے تو ہمیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کس کس چیز کی کون معافی مانگے گا؟ کس کس کا دامن تارا ہے گناہوں سے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ چلے صحیح، ہم سے آپ صرف اشتہار کی معافی منگوانے تولے بیٹھے ہیں. صحیح. عرفان صدیقی صاحب کوئی کویسچن؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا جو ایک امکان ہے، امریکہ حکومت بدلنے میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں، کوئی چانس ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 20 جنوری کو آ جائیں گے، تو ان کے آنے سے پہلے عافیہ کے باہر آنے کا امکان ہے، اور ان کے آنے کے بعد کیا عمران خان کے آنے کا بھی امکان ہے باہر؟ دیکھیے، عافیہ کی حد تک تو ہماری بڑی ایفرٹس ہو چکی ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. اب حال ہی میں ہم نے خطوط بھی لکھے ہیں، صدور سے وزیر اعظم کی بھی براہ راست بات بھی ہوئی ہے. حال ہی میں ایک ڈیلیگیشن بھی گیا ہے، وہاں کے کچھ وکلاء جو درد دل رکھتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی بہت واضح امید نظر نہیں ہے. ٹھیک. اور عمران خان کے صاحب کا معاملہ تو جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ راہ خان صاحب کا معاملہ تو فی الحال تو وہ عدالتوں کے ہاتھ میں ہیں. عدالتیں کیا فیصلے دیتی ہیں وہ سامنے آنے دیں. اس کے بعد ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ سامنے آنے دیں، پھر کوئی موسم کی پیش بینی کی جا سکے گی. اور یقیناً عدالتیں آزاد ہیں؟ جی ہاں، بالکل آزاد ہیں، بالکل آزاد. جب دیکھیں نا کل آج آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، آج علی ظفر صاحب نے
سینٹ میں گفتگو کی، مجھے تو موقع نہیں ملا، میں جواب دینا چاہتا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اوپن اینڈ شٹ کیس جس کو کہتے ہیں، توشہ خانوں کو کہتے تھے، سائفر کو کہتے تھے، تو وہ اوپن ہوئے اور عدالتوں نے شٹ کر دیے، تو آزاد ہے نا پھر عدالتیں. بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی پروگرام صحافی میں آنے کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.